अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। एशियाई लोग जब यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रौनकें हैं वो उनको बहुत फैसिनेट करती हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है बिलखुसूस जनूबी एशिया से जाने वालों की कि वो ना सिर्फ ख़ुद वहाँ सेटल्ड हों बल्कि अपने बच्चों के साथ भी वहाँ ज़िंदगी गुजारें। सो अक्सर लोगों की जो माइग्रेशन होती है उसमें उनके अपने सेटल हो जाने के बाद अपने बीवी बच्चों को भी, फैमिली को भी वो वहाँ ले जाते हैं या फिर वहीं जाके फैमिली बना लेते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ जो तर्ज़ रहन सहन है, जो ख़ानदानी निज़ाम है, जो रिवायती तौर पे हम बहुत से मामलात में उलझे हुए और जकड़े हुए हैं, यूरोप का माहौल, बरतानिया का माहौल उससे ख़ासा मुख्तलिफ है। आज के प्रोग्राम में इंतहाई अहम मौजू है जिस पे हम बात करेंगे। एशियाई वालिदैन की अपनी परवरिश एक अलग माहौल में होती है और वो अपने बच्चों के साथ ऐसे माहौल में बाज़-औक़ात मामूली नौइयत की गलतियाँ कर जाते हैं जिससे सोशल सर्विसेज़ के मुलव्वस होने से मामलात बिगड़ जाते हैं। बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में सोशल सर्विसेज़ एक तरफ बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करती नज़र आती है तो दूसरी तरफ उनकी हद से ज़ायद सख्त इक़दामात एशियाई ख़ानदानों पर जो दूसरे ममालिक से यहाँ आकर आबाद हुए हैं उन्हें परेशान भी करते हैं। बाज़ औक़ात तलाक़ की सूरत में बच्चों के माँ बाप पर ही अगवा के मुक़दमात दर्ज कर लिए जाते हैं। बच्चों को वालिदैन की ज़रा सी गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। सोशल सर्विस वाले बच्चे उठाकर ले जाते हैं और सालों साल लग जाते हैं बच्चे वापस लेने में। बड़ा कानूनी तौर पे बड़ा पेचीदा मरहला है ये। सोशल सर्विसेज के ज़रिए बच्चों के इंतज़ामात का हुक्म अगर वालिदैन अलग हो जाते हैं तो एक गैर मुकीम वालिदैन अपने बच्चों के साथ मुलाकात के राब्ते के हुकूक कैसे हासिल कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन जाता है। और इस पर कानूनी तौर पे क्या छूट है वालिदैन को, बच्चों को क्या इस्तिस्ना हासिल है, बच्चे अगर मिलने से इनकार कर दें तो क्या उन्हें पाबंद किया जा सकता है, ये बहुत से सवाल आते हैं। मखसूस इस इशू ऑर्डर्स जैसा कि स्कूल बदलना या बच्चों की कुनियत बदलना, अगर वालिदैन अलग हो जाएँ और तलाक़ हो जाए वगैरह तो तब भी ये भी एक मसला बन जाता है। जो निगहदाश्त की कार्रवाई है आईडी मकामी अथॉरिटी के ज़रिए बच्चे की देखभाल की जाती है, वालिदैन के लिए क्या ये इख्तियारात मौजूद रहते हैं, ये बहुत से पेचीदा मराहिल हैं, सवालात हैं और इससे मुताल्लिक़ शऊर होना भी ज़रूरी है। और सबसे पहले अगर आप एशिया से या जनूबी एशिया से आपने माइग्रेट किया है, आप वहाँ पे रह रहे हैं बरतानिया में, यूरोप में, तो किन बातों का ख़याल रखना चाहिए बच्चों की परवरिश से मुताल्लिक़? बहुत से मामलात ऐसे हैं कि हम शायद अपना वही बैकग्राउंड की वजह से हम उसी तरीके से परवरिश करना चाह रहे होते हैं लेकिन वहाँ का माहौल इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ ये भी रहा है कि बच्चा अगर बिगड़ रहा हो और वालिदैन समझें तो उस पर सख्ती भी कर दी जाती है, लेकिन शायद वहाँ सख्ती उस तरह नहीं की जा सकती। एनी हाउ, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। नीलम फवाद साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं और बिलखुसूस ये जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं इस पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। जाहिदा नूरी साहिबा सोशल वर्कर हैं, रुमाना कोसर साहिबा सॉलिसिटर हैं और एहसान चौधरी साहब सॉलिसिटर हैं और फैमिली लॉ के एक्सपर्ट भी हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नीलम साहिबा, आपसे स्टार्ट करते हैं। बुनियादी तौर पे सोशल सर्विसेज का मकसद क्या है और ये जो एशियाई पेरेंट्स हैं इनके मामले में इसका टर्नआउट इतना ओवरवेलमिंग क्यों नहीं है? जी नीलम साहिबा। हेलो। जी नीलम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल। मैं अभी आपसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले यही बात कर रही थी कि बहुत इंटेंस टॉपिक आपने आज जो है एक्सप्लोर के लिए चूज़ किया है और इस पर हम लोग दो तरह से बात कर सकते हैं। एक तो ये कि हम जैसे जो वालिदैन अपने बच्चों की सही तरह से परवरिश नहीं कर पाते उनके साथ सोशल सर्विसेज कैसे डील करती है या ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे डील करती है, और जो पेरेंट्स में आपस के इख्तलाफात और आपस की जो नेग्लिजेंस होती है या उनके दूसरे कामों में, गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो जाना, उनके बच्चों के साथ गवर्नमेंट जो है वो कैसे डील करती है। तो दोनों सूरतों में अंजाम यही होता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, फैमिली सपोर्ट होती है, फोस्टर केयर एंड अडॉप्शन होती है, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस होती है और लीगल इंटरवेंशन होती है। तो बच्चों के ऊपर डेफिनेटली ज़रा सी भी हम सब माँ बाप इस वक्त हैं यहाँ मौजूद और ज़रा सी केयरलेस हो जाए बच्चे या निगलिजेंस हो जाए तो उनका पूरा फ्यूचर जेपरडाइज हो जाता है। उस लिहाज से कई मामलात में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सही फैसले भी लेती है बच्चों को ऑफ कोर्स अपने सोशल केयर में लेने के साथ, और कई मामलात में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे वो भी इस किस्म की डिप्रेशन में और जो है अपने तौर पे अपने बच्चों को खो देने के गम में
بڑی تکلیف میں ہو جاتے ہیں. اس پہ ہم لوگ اپنی ٹاپک ہمیں جو آج بھیجی ہیں، آپ نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں 5-6 پوائنٹس، ہم اس میں ڈیٹیل پہ بات کریں گے. اگر آپ اجازت دیں اور اپنے باقی مہمان سے بھی بات کریں تو ہم ایک کے بعد ایک 2-3 جو اپنے 6-5 ٹاپکس اس کے حوالے سے ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کرتے جائیں گے، جیسا کہ آپ کوشچن کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی ساری چیزیں انوالو ہیں. کلچر ڈفرینس ہے، لینگویج بیریئر ہے، فیئرس آف اتھارٹی ہے، پرسیوڈ بائز ہے، پھر لیگل کمپلیکیشنز ہیں. تو جی آپ آگے چلیے، آپ صحیح، ٹھیک ہے. میں احسان چوہدری صاحب کی طرف جاؤں گا. احسان صاحب، بنیادی طور پہ مسئلہ کہاں پہ بنتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ جنوبی ایشیا سے ہیں یا ایشیا سے ہیں، جس طرح میں نے آغاز میں بھی بات کی کہ یہاں کا روایت اور ہے، انداز اور ہے، کیا ہم وہاں جا کے وہاں کے ماحول کو نہیں سمجھتے ہیں؟ اور اگر ہم ان لارج آؤٹ کم دیکھیں، یہ جو سوشل سروس ہے وہ کیا بچوں اور والدین کی بہتری کے طور پہ ٹرن آؤٹ ہو رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہتری اتنی زیادہ وہ بہتر پرفارم نہیں کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ نے بہت امپورٹنٹ کویسچن جو ہے نا وہ ریز کیا ہے، اور یہ آپ کا پروگرام بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے. اور میں اس لحاظ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یو کے کی اسٹیٹ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ گارڈین ہے بچوں کی، ٹھیک ہے. اور جو سوشل سروسز ہوتی ہیں ان کی جو پرائمری اوبلیگیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کو سیف گارڈ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے پیرنٹس کی اکثر اوقات یہ ایک کنسرن رہتی ہے کہ سوشل سروسز کیوں انوالو ہوئے ہیں، شاید وہ ہمارے بچوں کو لے جائیں گے ہم سے. اس طرح نہیں ہوتا ایک دم سے. سوشل سروسز انوالو ہوتی ہیں جب ان کو کوئی ریفیرل ملتی ہے کہیں سے بھی، کسی پروفیشنل آرگنائزیشن سے، یا پیرنٹس کی کسی کمپلین سے، یا اسکول سے، یا ڈاکٹر سے. ڈاکٹر سرجریز ادھر ہوتی ہیں تو وہ کوئی شاید کو بچوں کو اگر وہ انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ہے اور بچوں نے کوئی کنسرن ریز کیا ہے تو وہ سوشل سروسز کو ریفیرل کر دیں گے کہ یہ جو بچہ ہے نا ادھر ابیوز ہو رہا ہے، یا اس کو ہی از آن دا رسک آف ابیوز بائی آئدر پیرنٹ اور بائی بوتھ پیرنٹس. تو وہ پھر انوالو ہوں گے، وہ اپنی انویسٹیگیشن شروع کریں گے، کیونکہ ان کی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ان کی ایک پرائمری اوبلیگیشن ہے کہ انہوں نے بچوں کو سیف گارڈ جو ہے نا وہ مہیا کرنا ہے، جو بچہ بھی یو کے میں رہ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ ایک دم سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچوں کو پیرنٹس سے جدا کر دیں گے یا بچوں کو اپنی کیئر میں لے جائیں گے. وہ اس طرح لے کے بھی نہیں جا سکتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ابیوز کہاں سے ہو رہی ہے، کیا دونوں پیرنٹس ابیوزیو ہیں بچوں کے بارے میں، یا ایک پیرنٹ ابیوزیو ہے، یا جو دوسرا پیرنٹ ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بچوں کو سیف گارڈ، ایک بچہ ہے یا زیادہ بچے ہیں ان کو وہ گھر میں، گھر کے ماحول میں وہ سیف گارڈ مہیا کر سکیں اور وہ بچوں کو پروٹیکٹ کر سکیں کسی ابیوز سے، کسی ہارم سے، یا کسی ہراسمنٹ سے. تو جب ان کو یہ چیز نظر آتی ہے نا کہ جو دونوں پیرنٹس ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، دونوں پیرنٹس کے کو اپنے مسائل ہیں، چاہے وہ النس کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہوں، یا ان کی اپنی فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوں، یا ان کی جو ری لوکیشن ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جاب کی وجہ سے ان کو ری لوکیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، بچوں سے وہ اوے ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ بچوں کو وہ پروٹیکشن یا سیف گارڈ مہیا نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی تھرڈ پارٹی ان دا فیملی موجود ہے کہ وہ جو بچوں کو سیف گارڈ یا ان کو جو ان کی جو ویلفیئر یا ویل بینگ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی جو ہے نا وہ فیملی میں نظر نہیں آ رہا اور بچوں کو سیف گارڈ کرنا جو ہے نا وہ ایک ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ اتنی سیریس ہے کہ وہ اٹ کین ناٹ بی پرووائڈیڈ انٹل دے ٹیک دا چلڈرن ان ٹو دیئر کیئر، تو پھر وہ جو ہے نا وہ ایمرجنسی پروٹیکشن آرڈر اپلائی کر سکتے ہیں، کورٹ میں جائیں گے، فیملی کورٹس میں، یا پھر وہ جو ہے نا وہ کیئر پروسیڈنگز شروع کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ پھر وہ کورٹ سے یہ آرڈر جو ہے نا وہ مانگیں گے کہ یہ بچے جو ہے نا یہ سوشل سروس کی کیئر میں رہنے چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. رومانہ صاحبہ آپ سے شروع کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. رومانہ صاحبہ، ابھی بات کی ہے احسان صاحب نے کہ ریفرل پہ جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن والے آتے ہیں، سوشل سروسز والے آتے ہیں. اب بات وہی ہے کہ کیونکہ اگر براٹ اپ پیرنٹس کا ایشیا سے ہے، ساؤتھ ایشیا سے ہے، تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک انداز رہا ہے، لیکن بچہ جا کے یہ کمپلین کر دے، لیٹ سپوز کلینک گیا ہے، اپنے جی پی کے پاس گیا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے ڈانٹا ہے یا میری ماں نے مجھے کچھ کہا ہے، اور اس کی بیس پہ اگر وہ ریفرل کر دیتے ہیں تو کیا واقعتاً وہ والدین جو ہیں وہ بچے پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ وجہ بن رہی ہوتی ہے، یا جس طرح احسان صاحب بتا رہے ہیں کہ ان میٹرز کو پہلے پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور جب یقین ہو جائے کہ واقعہ بچہ ایٹ رسک ہے
تو پھر اس وقت اس کو لے کے جایا جاتا ہے. مس انڈرسٹینڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی جیسے احسان صاحب نے کہا ہے کہ جو اگر ایسی کوئی سچ ریفرل ہو جائے بچے کی سوشل سروس تک بات پہنچ جائے, یا ایون ایٹ اسکول سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے ٹیچرس کو بھی بول سکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹرس کو بھی جا کے بول سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں فار ایگزامپل شاؤٹ کیا ہے یا ہمیں ڈانٹا ہے, یا ایون سم ٹائمز اگر کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ ہمیں پش کیا یا غصے میں آ کے کوئی مارتا ہے, ایسے کوئی انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی سچ انسیڈنٹس اسکول یا ڈاکٹرس کے پاس چلے جائیں تو فوراً ان کا ایز اتھارٹیز ان کا کام ہوتا ہے کہ سوشل سروس کو انفارم کرنا اور ان کو انوالو کرنا اس میٹر میں. میں یہ ایکسپلین کر رہی تھی کہ چائلڈ ان نیڈ ایک ایسا پلان ہے کہ کورٹس کے ریفرل سے یہ ملتا ہے آپ کو, اور اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل ورکرز فل ٹائم کے پرووائڈ کرتے ہیں ایک کسی بچے کو کہ انہوں نے دیکھنا ہے بچہ اسکول جا رہا ہے, ٹائم سے جا رہا ہے, وہ پیرنٹس اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, سارے جو بچے کی کیئر ہے اپ برنگنگ میں وہ مانیٹر کریں گے. تو چائلڈ ان نیڈ میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہو سکتا ہے کچھ ایشو ہے اس میں, لیکن ہم انویسٹیگیشن کے ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن ہم چائلڈ ان نیڈ پلان پہ رکھیں گے. تو یہ پلان کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, مے بی 6 months فیو منتھس. تو یہ اسیسمنٹ کرتے رہیں گے پیرنٹس کے اوپر, اور بچے کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسا سب کچھ صحیح چل رہا ہے. اگر ان کو اس کے اینڈ پہ بھی کچھ مسئلہ نظر آیا تو پھر جیسے احسان صاحب کہتے ہیں کہ سوشل سروسز چائلڈ کو اپنی کسٹڈی میں لے سکتے ہیں, اور یہ لینے کے لیے بھی ان کو کورٹ کے تھرو اپلائی کرنا ہوتا ہے. اینڈ جب یہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں سوشل سروسز, دین پیرنٹس کو بھی چانس ملتا ہے کہ وہ جا کے کلیریفیکیشن دے, اپنا اپنی پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ یہ سچویشن ایسے تھی, یہ کیوں ہوا تھا. سو اس میں بہت ساری کافی ڈیٹیلز میں بات ہو سکتی ہے, لیکن جو آپ کا کویشچن تھا آئی تھنک I hope I managed to answer that. جی بالکل ٹھیک ہے. زاہدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زاہدہ صاحبہ سوشل سروسز پہ ہم بات کر رہے ہیں. ویسے تو احسان چودھری صاحب نے جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ بتایا, ہاؤ دے آپریٹ دے پروسیڈ وہ رومانہ صاحبہ نے بھی بتا دیا, اس سے پہلے نیلم صاحبہ نے بھی بتایا. لیکن کچھ کمپلینز ایسی ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں ایدر بوتھ اور سنگل ون, بعض اوقات پیرنٹس پہ ہی اغوا کا الزام لگ گیا سوشل سروسز کی طرف سے. تو یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ جب معاملہ کہاں تک بگڑتا ہے تو پھر اس طرح پیرنٹس کو سفر کرنا پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی, آپ ہمیشہ بڑے اچھے موضوع پہ بات کرتے ہیں, اور یہ آج کل ہمارا بہت بڑا ایک سوشل ایشو ہے برطانیہ میں, اور کافی سارے فیملیز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت نا. جہاں تک بات ہے نا اغوا کرنے کی جو پیرنٹس بھی کبھی الزام دیتا ہے, وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر پیرنٹس دونوں کے درمیان آپس میں ڈسپیوٹ چل رہا ہوتا ہے, تو اگر ماں یا باپ جو ہے وہ بچے کو ہالیڈیز پہ لے جانا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان لے جانا چاہتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ون آف دا پیرنٹس جو ہوتا ہے وہ رپورٹ کر دیتے ہیں جی یہ تو بچے کو اغوا لے کے بھاگ رہے ہیں ملک سے, یہ واپس نہیں لے کے آئیں گے, دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں برطانیہ میں جو بچوں کے قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں, اور اس لیے وہ اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو امیڈیٹلی جو سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ پولیس اور جو سیف گارڈنگ ٹیم ہوتی ہے لوکل اتھارٹیز کی, وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ بھائی یہ جو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ایلیگیشن ٹرو مطلب صحیح ثابت ہوں, غلط بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ماں باپ ہیں ان دونوں کو اس طرح پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اور سم ٹائم کافی تکلیف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پیدا کیا, اور کبھی والدین نہیں سوچ سکتے وہ اپنے بچوں کے لیے کبھی کوئی غلط سوچیں گے یا ان کے بارے میں کوئی وہ بچوں کو جو نقصان پہنچائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں ایسا ہوتا ہے, اس کی مین ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو پیرنٹس ہیں والدین ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اور یہ بات میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی کہ اویئرنیس ہونا, ہمارے جو سیف گارڈنگ کے رولز ہیں, جو لوکل اتھارٹیز کی پالیسیز ہیں, سیکشن 20 کیا ہے, 47 کیا ہے, 1989 ایکٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے بارے میں ہمیں معلومات رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے برطانیہ جیسے آزاد ملک میں رہنا ہے جہاں پہ بچوں کے لیے خاص طور پہ قوانین جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, تو ہمیں ان ساری چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ اگر ایسی کوئی سچویشن آئے تو ہم پہلے سے پریپیئر ہوں مینٹلی کہ ہمیں کیا کورس آف ایکشن ہے وہ لینا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو انٹرونشن ٹیم ہوتی ہے, انٹروین کرتے ہیں لوکل اتھارٹی والے, جس میں سیف گارڈنگ ٹیم ہوتی ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں,
جو بچوں کے NHS کے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی ہوتے ہیں. اگر اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول کی سیف گارڈنگ ٹیم کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. یوزلی ود مائی ایکسپیرئنس کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو پیرنٹس سے دور نہ کیا جائے, لیکن ایسے ہی ان کے لیے کوئی سیفٹی پلان وغیرہ ان کو دیے جائیں, ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے تاکہ وہ بچوں کی جو ویلفیئر اینڈ ویل بینگ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب انٹروین کرتے ہیں تو سم ٹائم کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی میں یہ نہیں کہہ سکتی ایسا ہوتا نہیں ہے, سم کیسز میں ہوتا بھی ہے جہاں پہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ تھوڑا انفیئرنیس جو ہے وہ ہو رہی ہے, یہ ٹریٹمنٹ ان کا فیئر نہیں ہے. لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرنا ہے, تیار رکھنا ہے. اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں, ہمارا اسلام ہمارا دین ہمیں جو والدین اور بچوں کے حقوق بتاتا ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے. لیکن یہاں پہ جو کہ ظاہر ہے جو فزیکل ہارم ہوتا ہے, ایموشنل ہے, مینٹل ہے, یہ ابیوز ہے, یہ ابیوز یہاں پہ بڑے ہی سخت اس کے اوپر جو ہے نا کورس آف ایکشن کے لوگ لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کی سپورٹ ہو جاتی ہے تو وہ دونوں طرف سے پیرنٹس کو سنتے ہیں, ماں کی طرف سے بھی سنیں گے, باپ کی طرف سے بھی سنیں گے, اور اس کے ساتھ اگر ان کو وٹنس ہیں کہ ان کے فرینڈس اینڈ فیملی ہیں جو ان کے بارے میں ان کی بات کر سکیں, ان کو بھی وہ انٹرویو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو ٹیم ہے پوری انٹروینشن ٹیم دوبارہ ریویو کرتی ہے, بیٹھتی ہے اور اس پہ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی اگر یہ جو ایلیگیشن تھا اس میں کوئی ریالٹی تھی یا نہیں تھی. اگر ریالٹی نہیں ہے تو وہ کیس کو کلوز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں وہ فیل کریں کہ نہیں کیس کو فردر جانا چاہیے تو دین وہ پھر کورٹ میں جائیں گے اور پھر وہ کورٹ سے ون آف دا پیرنٹ جو ہے نا ان کے ساتھ مل کے ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ کورٹ سے آرڈر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو بچہ ہے یہ کنٹری سے باہر ماں اکیلی یا باپ اکیلا نہیں لے جا سکتا. دونوں کے کنسنٹ کے بغیر بچوں کو آپ کہیں باہر ہالیڈیز پہ یا ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے. تو یوزلی یہ طریقہ کار ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نیلم فواد صاحبہ, احسان چودھری صاحب نے بات کی تھی کہ سوشل سروسز یہ بھی ایویلویٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو بچوں کی نگہداشت کی ذمہ داری لے سکے تو عمومی طور پہ تھرڈ پارٹی کون ہوتا ہے؟ کیا پیرنٹس میں سے کسی کے سبلنگز ہوتے ہیں, کوئی کلوز ریلیٹیو ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ فیصل سب سے پہلے تو زاہدہ صاحب نے بھی بڑی اچھی طریقے سے اس کو جان کیا اور ایسا صاحب نے بھی مانا نے بھی بہترین طریقے سے. واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ آئیں گے اور آپ نے بچے نے شکایت کی اور وہ بچہ اٹھا کے لے کے, پوری کمپلائنس آف لوکل اتھارٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو باقاعدہ ایک ریٹن فارم میں موجود ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. کوئی بھی جو ہے فیصلہ ڈیسائڈ کرنے سے لوکل اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں, وہ رسپانسبلٹیز فلفل کرتی ہیں, اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی. وہ جی پی سے, ان کے آپ کے ریلیٹیو سے, پیرنٹس سے سنگل مطلب مدر سے علیحدہ, فادر سے علیحدہ ساری اسیسمنٹ کی جاتی ہے. پھر اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو لے کے جانا ہے یا بچوں کو سوشل کیئر کے حوالے کرنا یا نہیں کرنا. اس میں جو لیگل پروسیجرز ہوتے ہیں, سیف گارڈز اور چائلڈ ویلفیئر, وہ بہت زیادہ, اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج نہ ہو پائے, بچے کا فیوچر جو ہے وہ جیوپیڈائز نہ ہو جائے, بچے کو کسی بھی طرح سے کو ایک نفسیاتی طور پہ بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ڈاکٹر ہوں, سائیکالوجسٹ ہوں, تو اس حساب سے تو ہمارے پاس ایسے کیسز کافی آتے رہتے ہیں کہ ہم پہلے بچے کا اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بچہ آیا, بچہ خود بھی ریڈی ہے یا صرف وہ ایک بائی دا وے کہیں بیٹھ کے اس نے بات کر دی ہے کہ پیرنٹس جو ہے ایسا کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور بچے کو لے جائیں. دوسری بات جو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے بچے کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے اور پھر پیرنٹس کا بھی دیکھا جاتا ہے. پیرنٹس کا بیک گراؤنڈ یہ کرنا پہلے ذرا نہیں ہو سکتا, پیرنٹس کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس کا آیا, ان کی اپنی تربیت کیسی ہے, ان کو بھی باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے, بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے, بچے کی ضروریات ان کو کیسے مہیا ہیں. اور نیلم صاحبہ آپ سے ہی شروع کریں گے ایک بریک کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. جی نیلم صاحبہ, جی ہم بات کرتے پھر وہ کلچر ڈفرینس, وہ باقاعدہ اس پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے کہ کلچر ڈفرینس جو ہے, لینگویج بیریئرس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں بات کر سکتے یہاں کی مقامی لینگویج میں,
تو اس پہ بات کی جاتی ہے, پیرنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ. اس میں اچھا خاصا ایک یہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ آئے اور آپ کا بچہ لے گئے, اور وہ ہر ممکن گورنمنٹ خود کوشش کرتی ہے کہ بچے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہیں. کہیں بھی یہ ان کی لیگل اتھارٹیز میں یا پھر ان کے جو ریگولیشنس ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ بچے کو آئیں اور بچے کو ماں باپ سے جدا کر دیا جائے. یہ بہت غیر قانونی اور غیر اخلاقی بات سمجھی جاتی ہے. اس کی وجہ سے, اور سوشل کیئر جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے, اور ایک دفعہ نہیں وزٹ کرتی, وہ کئی بار وزٹ کرتی ہے گھر میں ڈفرینٹ ٹائمنگ میں بغیر بتائے, اور آ کر دیکھتی ہے کہ پیرنٹ اور بچوں کا آپس میں کیسا سلوک ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. احسان چوئی صاحب, آل دو اٹس اے ویری ایموشنل ٹاپک ایز ویل, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی بڑا ایموشنل ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ جتنے بچے پھر سوشل ویلفیئر یا سوشل کیئر کے پاس چلے گئے, انہوں نے ان کو براٹ اپ کیا, اور اس سے پہلے جو پیرنٹس تھے ان کے اپنے ڈسپیوٹ تھے, ڈیورس ہو چکی تھی. فرق کیا ہوتا ہے ایک بچہ جو ایک بڑے اچھے ماحول میں گھر میں والدین کے ساتھ پلا بڑا ہے, اور دوسرا بچہ اس کو ریاست پال رہی ہے, سوشل کیئر پال رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں, اس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے جو, جیسے میں نے بتایا نا کہ پہلے وہ جب میں نے بات کی میں نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے سیف گارڈنگ آف دا چلڈرن, دوسرا ہوتا ہے پروٹیکشن آف دا چلڈرن. تو ان دونوں میں فرق سمجھنا پڑے گا نا کہ سیف گارڈنگ یہ ہے کہ ہر بچہ جو انگلینڈ میں رہ رہا ہے ود ان دا جورسڈکشن آف سوشل سروسز, تو اس پہ جو سوشل سروسز ہیں نا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو اسکولنگ ملے, بچے کو وائڈر کمیونٹی میں جانے کی جو ہے نا وہ ایک مکمل آزادی ہو, بچے کو ہوم لائف اچھی ملے, بچے کو جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر اچھی ملے, اس کی اسکولنگ اچھی ہو. تو یہ ساری جو چیزیں نا یہ تو ایک جنرل سیف گارڈنگ میں آ گئی. جب پروٹیکشن ہوتا ہے نا تو پروٹیکشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب اٹ از آئیڈینٹیفائڈ ٹو دا سوشل سروسز کہ چائلڈ از ایٹ رسک آف ابیوز, تو وہ جب اس میں انوالو ہوں گے نا تو پھر وہ اس میں پروٹیکشن کی طرف کو لے کے جائیں گے. پھر وہ کیئر پروسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں کورٹ میں, پھر وہ ایمرجنسی پروٹیکشن آرڈر اپلائی کر سکتے ہیں. جو بچہ جو کیئر پروسیڈنگز میں آ جاتا ہے نا, یہ جو بچہ اس میں وہ پروٹیکشن پلان میں آ جاتا ہے, اس میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی جو ہے نا ویل بینگ وہ امپیکٹ نہ ہو. کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس میں کوئی کلیش چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں بچے کو وہ گھر میں وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہوتا جو کہ بچے کا ایک بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو ملنا چاہیے. تو سوشل سروسز اس میں انوالو ہو کے وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کی ویل بینگ کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں ایک رومانہ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو جو ہے نا وہ اپنی رسپیکٹ کے ساتھ, اپنے کانفیڈینس کے ساتھ وہ گرو کر سکے. یہ ہر بچے کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ ہے جس کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو گھر جیسا ماحول ملے. جیسے فوسٹر کیئر میں بچے کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے نا وہ انسٹیڈ آف لیونگ ان دا ہاسٹلز مینیجڈ بائی دا سوشل سروسز, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو پھر بھی کسی طرح کسی فوسٹر کیئر میں کر کے تاکہ بچے کو گھر کا ماحول مل سکے, اس کا جو ہے نا وہ اس کی جو کانفیڈینس ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اور اس کی جو ویل بینگ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا ٹاپک ہے, جو آپ کا کوشچن ہے, بڑا سا کوشچن ہے اس لحاظ سے کہ اس میں فرق کیا ہوگا کہ جو بچہ ایک گھر میں رہے اور جو بچہ جو سوشل سروسز میں رہے. تو ایک واقعی امپیکٹ تو آ جاتا ہے. جو بچہ ہے جو بہت چھوٹا ہے ابھی, جو ابھی اس نے اسکولنگ شروع کی ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے, یا چلو سیکنڈ یا تھرڈ ایئر میں اسکول میں وہ جا رہا ہے, تو وہ یہ سوچے گا کہ اس کا ایک کولیگ جو اسکول میں جو ایک کلاس فیلو ہے اس کا وہ گھر سے آ رہا ہے, اس کے پیرنٹس کو چھوڑنے آ رہے ہیں, اس کے پیرنٹس کو دینے آ رہے ہیں, اور یہ جو بچہ ہے یہ کسی سوشل سروسز ہاسٹل سے آ رہا ہے یا اس طرح وہ ہو رہا ہے, تو اس پہ امپیکٹ تو ایک نیچرلی آئے گا. تو اس لیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, کہ وہ یہ جو ان کا جو ہے نا یہ اپنی کیئر میں لے جانے کا یہ ایک بالکل لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز الٹرنیٹیو نہیں دیکھ سکتے کہ جس طرح سے بچے کو وہ ماحول مل سکے جو اس کو ملنا چاہیے, جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو پھر وہ اس کو کیئر میں لے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ کوشش ہوتی ہے, آخری بات میں کہہ رہا ہوں, پھر بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم جو ہے نا وہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ملے جس میں وہ کانفیڈنس کے ساتھ گرو کر سکے. صحیح ہے. میں رومانہ آپ کی طرف بھی آؤں گا, لیکن میں زاہدہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے آبزرویشن میں کیا بات آئی ہے, عمومی طور پہ کس عمر کے بچے زیادہ سوشل کیئر جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے ان کی؟ ابھی رومانہ سے جب بات کر رہے تھے میں سے تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی کہ جو یوزلی جب سوشل سروسز انوالو ہوتی ہیں نا تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر گھر میں کوئی پرابلم ہے تو ان کا پہلے
جو انیشل سیفٹی پلان بناتے ہیں جی، اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ بچہ اگر اپنے گھر سے اس کا دل نہیں لگتا یا بچہ گھر میں خوش نہیں ہے تو اس کا کون سا رشتہ دار ہے جس کی طرف جا کے 2-4-5 دن اپنا گزارا کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، تاکہ اس کو انوائرمنٹ چینج ہو جائے. تو وہ پھر پہلے امیڈیٹ فیملی کا کانٹیکٹ لیتے ہیں، کوئی چچا ہے، چچی ہے، خالہ، ماموں، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ انیشلی تو کوشش کرتے ہیں ان کی طرف رشتہ داروں میں جائیں. موسٹلی لوگ کوشش کرتے ہیں اگر، کیونکہ وہ ذرا میری بات لمبی ہو جائے، کیونکہ جو پیرنٹس کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بچے جیسے الکوہول ہیں، کیا پیرنٹس ون آف دا پیرنٹس پر الکوہولک ہیں، یا ڈومیسٹک وائلنس ہے، اینٹی سوشل بیہیویئر گھر میں ہوتا ہے، ان وجہوں سے، یا ظاہر فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فیملی میں، امیڈیٹ فیملی میں کہیں بچوں کو جا کے رہے، تاکہ اس کے جو اپنے گھر کا ماحول ہے وہ اسی ماحول میں بچہ جا کے جو ہے نا انوائرمنٹ میں رہے. ٹھیک ہے. جب کوئی فیملی میں فار ایگزامپل کوئی رشتے دار یا کوئی فیملی فرینڈ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ لوکل اتھارٹی ان کے چیکس کرتی ہیں، DBS چیک ہوتا ہے، پولیس چیکس ہوتے ہیں، ان کی پوری ان کی بیک گراؤنڈ دیکھی جاتی ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ان کے کرائم تو نہیں ہے کچھ، ان کا مطلب اپنے گھر میں ان کا ماحول کیسا ہے، وہ ساری اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کر کے بچے کو ٹیمپرری موو کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی ماں اگر پریگننٹ ہے یا ماں بچوں کو کیئر نہیں کر سکتی تو اس کو ٹیمپرری 4-5 مہینوں کے لیے رشتے داروں کے ہاں دے دیتے ہیں، پھر بچے کو واپس لے لیتے ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بالکل ہی اس قابل نہیں ہوتے، ون آف دا پیرنٹس کو جو بچوں کو لک آفٹر کر سکیں، یا سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کے پرابلمس ہوتے ہیں، تو ان کو اگر بچوں کو پھر وہ لوکل اتھارٹی میں جب دیتے ہیں. اب میں اسکول میں گورنر، میں سیف گارڈنگ لیڈ گورنر رہی ہوں الحمدللہ ہائی اسکول میں، تو زیادہ تر اس میں ٹین ایج کے بچے جو ہے نا زیادہ پرابلم وہاں سے آج کل جو ہو رہا ہے کرنٹلی UK میں، یہ 12-13 سال کے بچے، یہ 8 کے جو بچے ہیں، ظاہر ہے میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے اور بچوں کو کافی ساری جو ہے نا ڈیفیکلٹیز سوشل میڈیا پہ پرابلمس آ رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو سمجھائیں. آج کل سوشل میڈیا پہ کافی ساری ایسی چیزیں جو بچے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے بھی کافی سارے ایشوز جو ہے نا وہ کریٹ ہو رہے ہیں کافی ساری فیملیز کو. ایٹ دا مومنٹ میں 2 فیملیز کو ڈیل کر رہی ہوں اسی ایشو کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فوسٹر کیئر رجسٹرڈ ہوتے ہیں لوکل اتھارٹی میں یا ایجنسیز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، ان کے پاس پھر وہ بچوں کو میچ کرتے ہیں، میچنگ دیکھتے ہیں پہلے کہ بچے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کلچر بلیف، ریلیجیس بلیف، آل دیز تھنگز وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کس کمیونٹی کا ہے، اس کا کیا ہے. اسی پہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اسی انوائرمنٹ میں دیا جائے تاکہ وہ بچے کو فیل نہ ہو کہ وہ اپنا جو ریلیجیس پریکٹس ہے یا اس کی جو بلیفز ہیں، ویلیوز ہیں، کلچر ہے، آئیڈینٹی ہے، وہ بچے کی جو ہے نا وہ برقرار رہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوزلی جو ہوتا ہے وہ بچوں کو اس طرح رکھتے ہیں، لیکن جب بچہ 18 کا ہوتا ہے تو پھر اس کو بچے کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ اپنے والدین کے پاس خود جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. اس کو لوکل اتھارٹی پر اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا. نارملی 21 کے بعد یہ کیئر لیورز کہلاتے ہیں، اس کے بعد وہ کیئر سسٹم سے نکل جاتے ہیں. یوزلی تو جو بچے ہوتے ہیں اگر دے آر ان فل ٹائم ایجوکیشن تو وہ ان کو ایج آف 25 جو ہے نا وہ کیئر سسٹم میں رہنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ نارملی 21 ہے، اگر دے آر ناٹ ان ایجوکیشن، تو وہ 21 سے بچوں کو پھر کیئر سسٹم سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اپنا آپ خود اپنی لائف اپنی پیروں پہ کھڑے خود بلڈ اپ کریں. تو پھر اس کے بعد جو ہے بچے دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو دیئر پیرنٹس آ جائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو میں نے آپ کو کہا نا 3 ایج ایشو، آج کل واٹس ایپ پہ گروپ چل رہے ہیں اسکولوں میں، کافی سارے ایشو میں کرنٹلی ڈیل کر رہی ہوں، جس میں یہی بچوں کے ایشوز ہیں. سوشل سروسز انوالو ہیں، انٹروینشن ہو رہی ہے، لوگوں ماں باپ کر رہے ہیں، اس میں کافی کر رہے ہیں. 1-2 لوگوں کو تو میں ریپرزینٹ بھی کر رہی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہیں. جی ٹھیک بالکل ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رومانہ آپ نے گفتگو سنی ہے، احسان صاحب نے بھی بڑا ڈیٹیل بتایا، زاہدہ صاحبہ نے بھی بتایا. سوشل میڈیا کا امپیکٹ بچوں کی پرورش پہ کیا پڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، اس کے آنے کی وجہ سے کیا بچوں کو بھی پتہ ہے کہ دیر از اے ڈپارٹمنٹ وچ از کالڈ سوشل سیکٹر یا سوشل کیئر یا سوشل ویلفیئر، اور پیرنٹس کو کیونکہ بچوں کی نیچرلی بعض بچوں کے مزاج میں ضد ہوتی ہے، تو کیا بچے اس بات کو بھی ایکسپلائٹ کر کے پیرنٹس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اگر وہ سختی کریں گے تو وہ پھر کمپلین کر سکتے ہیں خود بھی؟ جی تھینک یو سو مچ. آئی تھنک سوشل میڈیا جیسے زاہدہ نے کہا کہ ایک بڑا ہی امپیکٹ ہو رہا ہے بچوں کی اپ برنگنگ کے اوپر تھرو سوشل میڈیا.
سوشل میڈیا چاہے جتنا بھی ہم اس کو پازیٹیو بھی دیکھیں لیکن ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر. اسپیشلی زیادہ انفارمیشن بچوں کو ملتی ہے اینڈ زیادہ ان کی نالج میں آتا ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہے اور پیرنٹس کو فار ایگزامپل کیسے رہنا چاہیے, یا سوشل ورکرز جو ہے وہ بھی مطلب ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا کیا رول ہے فار دا اپ برنگنگ آف دا چلڈرن. تو آئی تھنک یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ بچوں کو تھرو سوشل میڈیا ملتی ہے اینڈ آلسو تھرو فرینڈز ایز ویل. سو اگر جیسے وہ اسکول میں جاتے ہیں ان کے فرینڈز اگر ایک دوسرے کو بتائے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے یا ہمارے پیرنٹس نے ایسے کیا ہے, تو بچے ایک دوسرے کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں, اور جو اگر کوئی ینگ بچہ ہے تو دے کوڈ فالو وٹ دیئر فرینڈز آر سیئنگ. سو آئی تھنک اٹ ہیز اے اوور آل صرف سوشل میڈیا نہیں ہے, ادر فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جس سے بچوں کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اور ان کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ بچے آج کل کی جو نیو جنریشن ہے دے میں آنسر بیک ہو say we know our rights and we can do this, we can't do that. سو وہ بچوں کو آنسر بیک کرے تو اس وجہ سے پھر بچے ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے جو پیرنٹس کو لگتا ہے. سو اس وجہ سے بھی بچے اسپوائل, جیسے پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے اسپوائلڈ ہو گئے یا ہماری بات نہیں سن رہے, تو وہ ان کے اوپر سختی کرنے لگ جاتے ہیں, تو پھر یہ نیگیٹو امپیکٹ اس پہ آتا ہے. صحیح ہے. نیلم فواد صاحبہ, والدین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے فی زمانہ؟ فیصل پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی جو بالکل صحیح کہا جو فائدہ صاحبہ ہے, یہ جو ٹرانزیشن ٹائم ہوتا ہے, ٹرانزیشن فیز چائلڈہڈ سے ایڈلٹہڈ کا, یہ بہت ڈینجرس ٹائم ہوتا ہے, بڑا سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو اس وقت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو. بچوں کا ایموشنلی چینج ہو رہا ہوتا ہے, ان کا کیمیکل چینج ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا باڈی فیکٹر چینج ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت بچوں کو سمجھنا. اور ابھی جس طرح سے بات ہوئی کہ ٹین ایجر, میرے پاس بالکل ایسے کیسز آئے ہیں جو بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں اور وہ اپنی ایریا سے, اپنی سٹی سے باہر یونیورسٹی جانا چاہ رہے ہیں, ان کو آفر آف پلیس بھی مل گئی اور پیرنٹس ان کو اجازت نہیں دے رہے جانے کی. پیرنٹس کہتے ہیں کہ لوکل یونیورسٹی میں جانا ہے آپ نے, آؤٹ آف دا سٹی یونیورسٹی میں نہیں جانا تاکہ اکیلے نہ رہنا پڑے اور آپ خراب ہو جائیں. اس سیکٹر میں پیرنٹس سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے بچوں پہ کچھ تو کانفیڈینس رکھیں. آپ نے پرورش کی ہے اور اگر آپ نے صحیح پرورش کی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے تو آپ کا بچہ بھی کر پائے گا. دوسرا احسان صاحب کی جو بات کی ہوتی ہے, میں بہترین بات کی اسے مختصر میں بتا دیتی ہوں کہ اگر بچہ فزیکلی ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ اینڈ ایموشنلی ہیلتھ ڈینجر میں ہے, پیرنٹس کے بعد سب سوشل سروسز والے بچہ لے کے جاتے ہیں, ویسے بچہ لے کے نہیں. یہ تین وہ فیکٹر ہیں جو ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں, جو نارمس آف لائف ہے. تو پیرنٹس کو میں یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو ضرور انڈرسٹینڈ کیجیے, اور اگر پھر بھی ان کو ڈفرینسز لگیں اپنے اور اپنے بچے کے آپس میں بات نہ کریں تو پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں سب پیرنٹس سے کہ کاؤنسلنگ ضرور لیں, خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے. یہ کوئی بہت ایسے جیسے پاکستان میں یا ہمارے ملکوں میں یا یہاں بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ آپ نے کاؤنسلنگ لے لی ہے تو آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ریلیشنس کو ڈیولپ کرنے میں, ان کو انہینس کرنے میں, ان کو بہتر بنانے میں کاؤنسلنگ بہت اچھا اثر ڈالتی ہے. جی, تو ایز اے پیرنٹ ہوڈ بھی آپ کاؤنسلنگ لیجیے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے. بچہ وقت بدل کیا ہے, اگر بچے آپ کی سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت دے رہے ہیں پھر وہ خطرناک بھی ہے لیکن وہ کئی اعتبار سے اچھا بھی ہے. تو ہمیں ایک بیچ کی راہ نکالنی پڑے گی رادر دین کہ ہم اپنی ہی جو آئیڈیاز ہیں یا اپنی ہماری جو اس طرح سے اپبرنگنگ ہوئی ہے اسی اپبرنگنگ کو آج کے بچے پہ تھوپیں. یہ بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ. جی ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم لوگوں کو بھی ایک کمپین ضرور چلانی چاہیے ایز اے سائیکالوجسٹ کے پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ بچے کی کیا آج کی ضروریات کیا ہیں. جی بالکل ٹھیک. احسان صاحب, یہی سوال آپ سے کہ پیرنٹس کو فی زمانہ خیال کن باتوں کا رکھنا چاہیے؟ سب یہ ہے نا کہ جب پیرنٹس میں کوئی ڈفرینس ہوتے ہیں تو نیچرلی بچے اس کو ایکسپیرینس تو کریں گے نا کر کے بعد, ٹھیک ہے. لیکن پیرنٹس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کم سے کم جو بھی ان کے ڈفرینسز ہیں یا جو بھی ہیں کم سے کم جو ہے نا وہ بچے اس سے ایموشنلی جو ہے نا وہ ان کی جو ایموشنل ویل بینگ ہے وہ امپیکٹ نہ ہو, اور اگر ہو تو اس میں جو ہے نا وہ پھر وہ اس کو کس طرح ایوائڈ کر سکتے ہیں. تو اب
اس میں ایک رسپانسبلٹی آف پیرنٹس آ جاتی ہے نا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو دے ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی ایٹ لیسٹ ان ریلیشن ٹو دا چلڈرنز ویل بینگ. تو اگر ان کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بچے ون وے اور دا ادر وہ امپیکٹ ہوں گے, تو پھر اس میں جو ہے نا وہ یہی ایک چانسز ہوتا ہے کہ جب بچے اسکول میں جائیں گے وہ ظاہر ہے کسی اپنے کلاس فیلوز سے یا اپنے اسکول ٹیچر سے, یا بچہ کسی موڈ میں نہیں ہے, اس کا کوئی اچھا موڈ نہیں ہے, وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا, تو ٹیچرز الٹیمیٹلی, اور میرے جو ایکسپیرینس ہے, میری جو فیملی لا پریکٹس ہے اس میں نے زیادہ تر یہی دیکھا ہے جو ریفیرلز ہوتی ہیں اسکول ٹیچرز کی طرف سے ہوتی ہیں کہ وہ اسکول ٹیچر ان سے پوچھیں گے کہ بچے کے ساتھ کیا چل رہا ہے, تو بچہ بتائے گا کہ ہمارے گھر میں تو یہ ماحول چل رہا ہے, تو وہ پھر جو ہے نا وہ ریفیرل چلی جائے گی سوشل سروسز بات, اور پھر وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سیف گارڈ مہیا کرنا ہے, اور انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اختلافات نیچرلی ہو بھی گئے ہیں جو ریزولو نہیں ہو سکتے, تو کم سے کم ہم بچوں کے بارے میں اس طرح ریئیکٹ کریں کہ جو کہ ایک رسپانسبل جو ہے نا ایک ریئیکشن ہونا, کہ وہ بچوں کو نیگلیکٹ کر کے اور بچوں کی پرواہ کیے بغیر جو ہے نا اس کو وہ کر کے, تو وہ پھر وہ ظاہر سوشل سروسز انوالو ہو جائیں گے, اور بچے کو وہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے کہ کیا بچہ سیف گارڈ ہو رہا ہے گھر میں, نہیں ہو رہا, کیا اس کا ایموشنل ویل بینگ پروٹیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, تو پھر وہ اس میں وہ ڈیسیجن لیں گے کہ جو بھی اپروپریٹ ڈیسیجن ہوگا ان ریلیشن ٹو دی چائلڈ. جی ٹھیک. زاہدہ صاحبہ, آج کل کے زمانے میں جو پیرنٹس میں ظاہر ہے ڈفرینسز تو پہلے بھی تھے, آنے والے وقتوں میں بھی ہونے ہیں, لیکن آج کل بڑی وجہ کیا بن رہی ہے جو اختلافات ہیں پیرنٹس کے بیچ؟ دیکھیں یہاں پہ نا دو چیزیں میں کہنا چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جنریشن گیپ ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, یہ ایک ون آف دا میجر فیکٹر ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ بچوں کے پاس نالج انفارمیشن ان کے پاس ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے. پھر ان کو بچوں کو اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ 54 رائٹس ہیں, بچے بتاتے ہیں ہمارے اتنے رائٹس ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہی بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا نیگیٹو بھی بہت ہے اور پازیٹیو بھی بہت ہے, لیکن پازیٹیو اس سینس سے ہے کہ اگر بچوں کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے, جیسے کہ بچوں کو باہر جاتے ہوئے کہتے ہیں آپ بی ویجیلنٹ, آپ نے کسی اجنبی سے بات نہیں کرنی, اسٹرینجر سے کوئی چیز نہیں اٹھانی, کسی سے کچھ کھانا نہیں ہے, کسی سے کچھ لینا نہیں ہے, اور دس از کائنڈ آف ریسپانسبلٹی جو ایز اے پیرنٹ ہمیں کرنی بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچوں کے لیول پہ لانا چاہیے. جو ہماری سوچ ہے, ہماری تھنکنگ ہے, وہ دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جو ابھی اس ایج میں جو بچے 12 سال 13 سال یا 14 سال کے بچے ہیں, وہ ان کی نیچر اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ہم سے. اگر ایک ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں شاید وہ ہمارے لیول کو بچے نہیں سمجھ پا رہے, تو وہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم ان کو اپنے لیول پہ آ کے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہمیں وہ بات وی نیڈ ٹو کم ڈاؤن ٹو دیئر لیول ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے, اٹ از ان دیئر بینیفٹ. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ زاہدہ نوری صاحبہ, رومانہ کوثر صاحبہ, نیلم فواد صاحبہ. احسان چودھری کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.